बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान। सामीन, आज के मौज़ूआत आपके सामने रखे देते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर जब से 2021 के इलेक्शन हुए हैं, सियासी तब्दीलियों मद्दोजर से गुजर रहा है। नशेबो फराज आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस वक्त भी अदम इस्तेहकाम की एक सूरत हाल है। टेम्परेचर, सियासी दर्जाए हरारत बढ़ता चला जा रहा है। चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत वुज़रा बनाने के बावजूद, वुज़रा को पोर्टफोलियोज महकमे अलाट करने के बावजूद, तारीख की सबसे बड़ी काबीना, मुशीर, फ्लैग होल्डर्स, इन सब के बावजूद मसाइल का शिकार नज़र आ रही है। सूरत हाल का आसान से अगर अंदाज में हम तज्जिया करें तो इस वक्त 135 अरब रुपए का बजट खर्च हो रहा है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, मुख्तलिफ महकमों के जो अखराजात हैं इनके ऊपर, और सिर्फ 28 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में रखे गए हैं जो अवाम पे खर्च होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इरेक्ट किया गया है वो पब्लिक को डिलीवर क्या कर रहा है, वो अवाम को क्या सहूलत मुयस्सर कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ के नौजवान जो कि यूनिवर्सिटियों से फारगुल तहसील होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी बहुत बड़ी तादाद ब्रेन ड्रेन करते हुए हिजरत करने पर मजबूर है। इंसानी हिजरत का ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो कि आजकल वर्क परमिट की शक्ल में नज़र आ रहा है, जो कि बज़ाहिर कहा जाता है कि जनाब ये बड़ा सेफ़ होता है, करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया प्राइस टैग जितना ज़्यादा यहाँ पे लोगों को चार्ज किया जा रहा है और लोग यहाँ से जा रहे हैं बरतानिया। और इसके अंदर से भी एक स्कैंडल जन्म ले रहा है कि ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं, इदारे हैं जो कि केरियर की जॉब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो फेक कंपनीज़ हैं। उनके नाम पे वीज़ा तो इशू हो जाता है, लेकिन 3 महीने 6 महीने के बाद जो लोग वहाँ जाते हैं वो कंपनीज़ गतरबूद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और जो बंदा यहाँ से अपनी ज़मीनें बेच के, जेवर बेच के, तमाम वसाइल खर्च करके वहाँ पहुँचता है, वो मंझधार के अंदर डूबने के लिए अपने आप को तन्हा पाता है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए फ़िश फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट जो माजी में भी पहले लॉन्च किया जाता रहा, अब ये ट्राउट फ़िश के हवाले से, दीगर मछलियों के हवाले से ये कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है ये इसको लोगों तक पहुँचा रही है, जिससे शायद बेरोज़गारी को काबू पाने में कोई मदद मिल सके। इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां योम तासीस पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ फंक्शन हम देख रहे हैं, और मकबूदा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल गुज़िश्ता 34 सालों के दौरान 97,000 से ज़ायद शहादतें, मैस ग्रेव्स, इस पे भी हम बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं आज के मौज़ूआत के हवाले? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अहम इश्यूज़ की तरफ आपने तवज्जो मबजूल करवाई। सबसे पहले तो मैं कश्मीर इशू के हवाले से अपने राय का इज़हार करूंगा, क्योंकि कश्मीर इशू जो है वो हमारे खून में शामिल है और हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर इशू के हवाले से जिस तरह के आपने बताया कि इन गुज़श्ता 34 सालों में इतने बड़े तादाद में जहाँ हमारे नौजवान जो हैं उन्हें कब्ज़ भारतीय फोर्सेस ने जो है वो उन्हें कत्ल किया, उनकी जानों और ज़िंदगियों से खेले। इसी तरह ख़वातीन की आपने बात की तो इन 34 सालों में अंसार साहब 11,259 ख़वातीन जो हैं उनकी बेरहमती की गई है। और इसी तरह आपने वो ख़वातीन जो जिनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और एक महदूद वक्त के लिए वहाँ जो मोदी सरकार है उसने एक ऐसे लोग के जिन्हें वापस आने का मौका दिया गया और वो अपनी फैमिलियों के साथ जो है वो नेपाल के रास्ते
واپس گئے, انہوں نے سرنڈر کیا, وہ مودی کی اس چال میں آ گئے. اور اس کے بعد وہاں انصر صاحب 350 سے زائد خواتین ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر اور پاکستان سے ہے. ان خواتین کو وہاں جو ہے وہ کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں ہے, انہیں غیر ریاستی کہا جا رہا ہے. اور ان کے حوالے سے جو ہے بالآخر وہاں کی جو عدلیہ ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا ریلیف کے لیے. لیکن پھر 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ جموں کشمیر کا جو ہے اسٹیٹس آرٹیکل 370 جو ہے وہ ختم کیا گیا, تو وہ عدالت نے جو ہیئرنگ ہے وہ بند کر دی تھی. اور نہ تو وہاں کی جو کٹھ پتلی حکومت ہے انہیں وہ قبول کر رہے ہیں, اور نہ ہی انہیں یہاں واپس آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور یہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی بھی یہ سرین خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں, جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے جو انسانی حقوق ونگ ہے اس کے تحت بھی کشمیری جو ہیں یہ لائن آف کنٹرول کے آر پار آ جا سکتے ہیں. وہ اپنے ہی گھر کے قصے میں گئے اور انہیں واپس نہیں آنے دیا جا رہا. اسی طرح آپ نے آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام کی بات کی, تو بدقسمتی سے یہ اسمبلی جو ہے جب سے بنی ہے 2021 سے, تب سے جو ہے اب تک مجموعی طور پہ یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں. سب سے پہلے سردار عبدالحکیم خان نیازی صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے, پھر انہیں ریپلیس کر کے سردار تنویر الیاس خان کو لایا گیا. پھر خواجہ فاروق صاحب ہیں وہ قائم مقام وزیر اعظم بنے. پھر موجودہ جو وزیر اعظم ہیں چوتھے یہ چودھری انوار الحق صاحب. لیکن ابھی بھی جو ہے اس وقت سابق وزیر اعظم, بلکہ سابق وزراء اعظم کہوں گا میں, کہ سردار تنویر الیاس خان اور راجہ فاروق حیدر خان. اسی طرح پی ایم ایل این کے جنرل سیکرٹری ہیں چودھری طارق فاروق صاحب, جو کہ چودھری انوار الحق صاحب کے روایتی حریف بھی ہیں. وہ پوری طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو تنقید ہے وہ اس کا نشانہ بنا رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے انہیں سیاسی بے روزگار بغیر نام لیے انہیں سیاسی بے روزگار قرار دیا. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میری جو حکومت ہے اور اسمبلی جو ہے یہ اپنی میعاد پوری کرے گی. اور یہ انصار صاحب ایک ایسا جو آزاد کشمیر دوبارہ یہ چودھری انوار الحق صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد تھوڑا سا استحکام آیا تھا, لیکن وزراء میں جو پورٹ فولیوز تقسیم ہوئے ہیں اور اسی طرح جو کھل کے اب مخالفت ہو رہی ہے, ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اسے سیاسی عدم استحکام کے جو سائے ہیں وہ اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں, جو کسی بھی طرح سے آزاد کشمیر کی ایک مخصوص جو حیثیت ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے جو پاکستان اور آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر دشمن جو ہیں وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی اس میں سے کوئی ایسی شرانگیزی ملے اور وہ اسے مزید پھیلانے میں جو ہے وہ اور تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کے لیے وہ اسے استعمال کر سکیں. اسی طرح رائے صاحب ایک اور چیز کی طرف میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا. پبلک چونکہ آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتی ہے اور لوگوں میں ایک امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی بات کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر منشیات, پہلے یہ جو ایک لعنت تھی یہ ہم سنتے تھے کہ پل کے اس پار مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں ہیں, لیکن اب پل کے اس پار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, مختلف جگہوں پہ جو ہماری نئی نسل ہے, نوجوان بچے ہیں, یہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے اخبارات میں بہت سی چیزیں چھپتی ہیں. ان بٹوین دا ورڈز آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ انصر صاحب یہ آپ نے جس طرف انڈیکیٹ کیا ہے, بدقسمتی سے اس کی نفی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ زہر جو ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر منشیات جو ہے یہ اس کا یہ فروغ پا رہی ہے ہمارے کچھ تعلیمی اداروں میں. اور
یہ جو انصر صاحب بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ یہاں آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ غیر ملکیوں کا انخلا ہوا، اور جو غیر ملکیوں کا انخلا ہے جو یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم تھے، وہ آزاد کشمیر میں بھی فرسٹ فیز مکمل ہو گیا۔ آزاد کشمیر سے ایسے وہ تمام لوگ جو غیر قانونی طور پہ مقیم تھے تمام اضلاع میں، انہیں یہاں سے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے انہیں راضی کر کے اور انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اور ابھی بھی جو یہاں کچھ لوگ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ انہیں جو ہے دسمبر تک کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں لیکن وہ ان کے میعاد ختم ہو چکی ہے کہ دسمبر تک جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ انصار صاحب اغوا اور منشیات اور دہشت گردی میں یہ جو غیر ملکی لوگ ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس میں ملوث تھے۔ اسی تناظر میں جو آپ نے نشاندہی کی اور دیگر جو ہے وہ منفی سرگرمیوں کے حوالے سے، تو اس پہ بڑا ایک جو ہے ریاست گیر آپریشن ہوا، اور یہ دسمبر میں دوبارہ جو ہے جن لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی انہیں یہاں سے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد خاصی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی دشمنی ہے اس خطے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ اور پھر انصار صاحب ایک اور آپ نے پروگرام کے شروع میں جو ہے ٹراؤٹ فش کے حوالے سے اور دیگر علاقوں میں جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا وہ اس میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، اب ذرائع کے مطابق اسے دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے۔ اتفاق سے انصار صاحب آپ کی سربراہی میں ہم نیلم گئے تو وہاں پہ تاؤ بٹ میں جو ہے وہ ایک فارم ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے اس کے دور میں 1947 سے بہت پہلے جو ہے وہ آئرلینڈ سے جو ہے وہ ٹراؤٹ فش منگوا کے وہاں پہ جو ہے اس کی ہیچری بنائی گئی تھی، اور وہ بڑی کامیابی سے جو ہے وہاں پہ وہ پروڈکشن دے رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کیل کے مقام پہ بھی ایک ہیچری تھی، اس کا ہم نے وزٹ کیا۔ پھر دواریاں میں ایک ٹراؤٹ فش کی ہیچری تھی، وہاں پہ بھی وزٹ کیا۔ اور وہاں جو دریائے نیلم ہے جسے مقبوضہ کشمیر میں کشن گنگا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہاں آزاد کشمیر میں جب داخل ہوتا ہے تو اسے ہم دریائے نیلم کہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے معاون نالے ہیں، سرگن اور دیگر بہت سارے دواریاں میں، اسی طرح دیگر اور نالے ہیں جو وہاں پہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور نالوں میں بھی یہ، لیکن مزید جو ہے وہاں پہ ان 3 کے علاوہ 22 پروجیکٹ مزید ہیں جو ٹراؤٹ فش کے وہاں پہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اضلاع میر پور، بمبر اور کوٹلی میں جو ہے 19 پروجیکٹ جو ہیں جو گرم پانیوں کی مچھلی ہوتی ہے انصار صاحب، اس کے لیے لانچ کیے گئے ہیں۔ اور یہاں جو ہیں وہ 8 کنال کا جو ہے اراضی، اس میں ایک جو ہے وہ فش فارم بنایا جاتا ہے۔ اور انصار صاحب اس میں کیونکہ آج کل دنیا میں جس طرح سے خوراک کی کمی اور مہنگی خوراک جو ہے اس کے حوالے سے جو سی فوڈ ہے اسے ترجیح دی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں خوش قسمتی ہے کہ بنگلہ ڈیم جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا آبی ذخیرہ ہے، اور دیگر چھوٹے ڈیمز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ ایک جو وسیع پوٹینشل ہے آزاد کشمیر میں فش فارمنگ کا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ 56 وہاں جو یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی کا، وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس کے آزاد کشمیر کے جو تمام اضلاع ہیں وہاں پہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اور ہر سال کی طرح جو ہے اس سال بھی پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو ہے اس حوالے سے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں۔ پھر بات چل رہی تھی انصاری صاحب حکومت کی اور سیاسی اپوزیشن کی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کوآرڈینیشن کمیٹی ہے صحافیوں کی، اور پھر AKNS جو ہے، انہوں نے بھی انصاری صاحب یہ جمعرات کو جو ہے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے۔ ان کا یہ انہیں شکایت ہے کہ جو بلات ہیں، واجبات ہیں جو وہ ادا نہیں کیے جا رہے اختیارات کے، اور اختیار بھی جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ بھی صحافیوں اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک آرائی
کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر کی بنتی ہے کہ وہ جی سامعین، اس وقت آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی آراء کو آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عسکری مہارت رکھنے والے، دانش رکھنے والے، فکر رکھنے والے، تجزیہ کار جنرل عبدالقیوم صاحب نے، جو کہ ایکس پاکستان سروس مین جو ویٹرن ایسوسی ایشن ہے اس کے سربراہ بھی ہیں۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، ابھی نئی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق گزشتہ 34 سالوں کے دوران 97,000 سے زائد کشمیری شہید کیے گئے ہیں۔ میس گریوز، بندوں کو لاپتہ کر دینا، ہاف ویڈوز، مزری کا ایک اتنا بڑا ایک میگنیچیوڈ ہے جو کہ غزہ فلسطین سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ سر، آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا کومنٹ کریں گے؟ دنیا کے سامنے مودی سرکار کا یہ جو چہرہ ہے، زہریلا یہ جو چہرہ ہے، یہ آشکار ہم کیوں نہیں کر پا رہے صحیح معنوں میں؟ جی آپ انصاری صاحب، یہ ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر چونکہ انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آج جتنی منافقت ہے اور جتنی بالکل قانون کی دھجیاں، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں، میرے خیال ہے دنیا کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ دیٹ از وائی قتل و غارت بھی اسی طرح ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ UNO بنی تو سوچا یہ کیا تھا کہ بین الاقوامی امن آ جائے گا، پھر وہ کولڈ وار ختم ہوئی تو یونیپولر ورلڈ بنی تو اور خوشی ہوئی کہ ابھی تو کم از کم ٹینشن ختم ہوگی۔ لیکن یونیپولر ورلڈ میں بھی امریکہ کی تھانے داری میں اور ویسٹ کی تھانے داری میں انہوں نے ایک ایسی اینت لگائی جس میں ان کو اسرائیل کے اور اپنے ساتھیوں کے گناہ تو جو ہیں وہ کارے کے ثواب والی بات سمجھا جائے، اور جہاں یہ قتل و غارت ہے کشمیر کے اندر آپ دیکھیں، یا ابھی فلسطینیوں کے بچوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جتنے لوگ وہاں مرے ہیں، یہ دیکھیں تو یہ بڑے دکھ بات۔ تو چونکہ دنیا میں جو قانون ہے وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ابھی آج سے 2 مہینے پہلے کبھی وہ سوچا بھی تھا کہ فلسطین تو گارمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں اور آپ بھی ریکگنائز کریں، اور پریشر پڑ رہا ہے، اور UAE نے مان لیا، ایمبیسڈر ادھر چلا گیا، لیکن اچانک ایسا لاوا پھٹا ہے کہ بہت زیادہ اس کو آپ نے دیکھا کہ جتنی تباہی و بربادی وہاں ہوئی ہے، اتنی تباہی و بربادی حالیہ تاریخ میں کبھی بھی، میں تو کہتا ہوں دوسری جنگ عظیم کے اندر بھی اس طرح کی قتل و غارت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ UN ریزولوشنز ہیں، اور پھر آپ کی جنیوا کنونشنز ہیں، اور ان کنونشنز میں وار رولز ہیں، اور ان کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مثلا پہلے کہا گیا کہ سول آبادی پہ حملہ کرنا ایک بین الاقوامی جرم ہوگا۔ نمبر 2 کہ آپ جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ حملہ کرنا بھی ایک بین الاقوامی، یہ جنیوا کنونشنز ہیں۔ نمبر 3 پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر قیدی کسی وین کے اوپر لے کے جا رہے ہیں جو پرزنرز ہیں، ان پہ بھی آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بین الاقوامی قوانین ہیں اور اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے اسرائیل، تو میرے تو خیال اس کی لیڈرشپ کو اریسٹ ہونا چاہیے اور ان کو ہینڈ کف کر کے بین الاقوامی انصاف میں پیش ہونا چاہیے۔ یہی مودی کر رہا ہے کشمیر کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں۔ یہ ان کا تو اندازہ ہے نا، جو فگرز آئی ہیں کہ 97,000، ایکچولی 1 لاکھ سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ یہ تو وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں۔ تو آپ کو اجتماعی گریوز ہیں، ڈراکونین لاز ہیں، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شوٹ ٹو کل، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینڈ انٹر دی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن۔ ابھی مغربی دنیا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے اندر۔ جیسے غزہ ایک جیل ہے، اسی طرح سری نگر بھی ایک جیل ہے، اوپن جیل ہے، جہاں سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ظلم ہوتا ہے۔ جیسے اسرائیلی درندے ویسٹرن بینک میں اور پیلسٹین میں لوگوں کے گھروں میں اندر جا کے اور فیملیز کو اکھاڑ پچھاڑ اور ان کے گھر تباہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کشمیر میں ہوتا ہے۔ اور کشمیر کے جو آج، پہلے تو کانگریس تھی، وہ بھی کو پاکستان کے فیور میں تو نہیں تھی، کبھی بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر BJP آئی، وہ بھی ورسٹ تھی، اور ابھی تو RSS کی حکومت ہے مودی کے اندر،
جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں گجرات کے اندر جو 2000 مسلمانوں کو زندہ جلایا، تو یہی کام وہ وہاں کر رہے ہیں. ان کے منی پور کے اندر کرسچینز کے انہوں نے چرچز کو جلایا اور لوگوں کو مارا. سکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جا کے دوسری دنیا میں کینیڈا میں جا کے اور وہاں ایک قتل کیا. امریکہ میں کرنے والے تھے جو ابھی ریویل ہوا ہے. تو یہ تو بین الاقوامی دہشت گرد ایک تنظیم ہے اور اس کے اوپر ہمیں یہ چاہیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا ضرور شور مچائیں. اور بین الاقوامی چونکہ ویسٹرن پبلک جو ہے اس کے آگے چونکہ ویسٹرن حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں. اب جب اسرائیل کا گندا چہرہ سامنے آیا ہے تو ویسٹرن پبلک بھی کھڑی ہو گئی ہے. ملینز آف پیپل نے جلوس نکالا ہے، ایون یہودیوں نے جلوس نکالا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. پہلے تو وہ ان کا مطلب ہے لاڈلا بچہ تھا اسرائیل جو وہ سمجھتا ہے. یہی بات انڈیا کی ہے. جب آپ ابھی دیکھیں گے کہ انڈیا نے قتل کیا جا کے کینیڈا میں تو لوگوں ہم تو شور مچا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اندر بھی دہشت گردی یہی کرا رہے ہیں اور یہ فلیگ فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں اور خود بہانہ بنا کے اور پھر جب انتخابات آتے ہیں تو ٹینشن کریٹ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو کریکٹر لیس ہیں. تو میرے خیال میں ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تکلیفوں کو کمی کرے. لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم سب لوگوں کو، ناٹ صرف مسلمانوں کو، یورپین یونین، افریقن یونین، صدرن امریکن کے لوگ، آپ امریکہ کے اندر ہماری لابیاں ہونی چاہیے، کشمیر ڈیسک ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اگر ابھی آپ دیکھیں پیلسٹائن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن کی جنگ بندی ہوگی ہے تو ویری گڈ ہو گیا. جنگ بندی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل تب ہوگا جب اسرائیلی فلسطینیوں کے علاقے خالی کرے گا. غزہ کی پٹی، مغربی دریا اردن کا مغربی کنارہ اور گولان ہائٹس جہاں وہ اسرائیل کا بھی ادھر، یہ 67 وار عرب اسرائیل میں اور پھر 73 کی وار میں انہوں نے یہ کیا تھا. ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا کنویں سے اگر پانی کو پاک کرنا ہے تو پہلے کتا نکالنا پڑے گا آپ کو. تو اسی لیے میرے خیال میں اسرائیل کو بے دخل کریں ان جگہوں کے اوپر. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے آخری بات سر، ابھی محکمہ داخلہ نے ایک وارننگ ایشو کی ہے کہ جس طرح کچھ عرصے سے کشمیر کے جو مختلف لوگ تھے جو تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ تھے، جو مقبوضہ کشمیر کے تھے، یہاں پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہاں پہ زندگی گزار رہے تھے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے را کے ایجنٹس کی طرف سے. آزاد کشمیر میں بھی 2 سوسائڈ بامبرز کے یہاں پہ داخلے کی وارننگ ایشو ہوئی ہے کہ 2 خواتین جو ہیں را کے ایجنٹس ہیں، جو بلوچستان اینڈ دبئی جو ان کا کوئی کنیکشن بنتا ہے، یہ یہاں پہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر یہ کلبھوشن یادو اس کے ساتھ سارا یہ سلسلہ وہاں سے جڑتا ہے، اس کو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ پاکستان کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اس پہ؟ دیکھیں یہ انڈیا اور مودی اسپیشلی جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، ان کے منہ کو یہ خون لگا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے لاہور میں انہوں نے ایک سکھ کا قتل کروایا تھا. پھر ابھی یہ کینیڈا کے اندر ایک مرڈر کرایا ہے جو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کی ایمبیسی کے اندر را کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے کیا. پھر ایک اور چیز ثابت ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور جو انہوں نے فائل کیا. تو اس کے اوپر ایک تو بارڈرز کے اوپر سرویلنس سخت ہے وہ کی جا رہی ہے. بارڈر انڈیا کی طرف سے تو فینسڈ ہے، ہماری طرف سے وہ لوگ اس کو ہمارے فوجی ہر وقت کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. بٹ آئی کین اشور یو کہ گورنمنٹ اس کے اوپر الائیو ہے. انشاءاللہ. جناب جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انتہائی قیمتی وقت عنایت کرنے کا. سامعین آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جنرل عبدالقیوم صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر یونس، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر یونس صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے جو اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں، پروفیشنل ادارے ہیں، اس وقت ان کے حوالے سے قوم کے اندر بہت زیادہ ایک ریزرویشن بھی ہے اور قوم کے اندر بہت زیادہ ایک ارتعاش پایا جاتا ہے کہ ان اداروں سے ہمارے جو بچے باہر نکلیں، پاس آؤٹ ہوں، وہ اعلیٰ اقدار، انسانی اقدار کے ساتھ لیس ہوں. کیا میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس فرض سے بجا طور پر نمٹ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟
جی بہت اچھا سوال کی ہے. یہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے. جہاں ہم نے نالج پرووائڈ کرنا ہے، ہاں وہ انجینئرنگ کا ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، سائنسز کا ہو، اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اچھے ہیومن بینگ ہم جو ہے نا پروڈیوس کریں، تاکہ جہاں بھی سوسائٹی میں جائیں وہ سوسائٹی کی خدمت کر سکیں. ان کے اندر درد ہو، اسلام بھی یہی بتاتا ہے. اور ہم نے اس سلسلے میں ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں جو 3 ڈاکٹرز ہیں، وہ خود بھی اور ان کے ساتھ جو وزٹنگ فیکلٹی ہے، جو ہماری فیکلٹی کانٹیکٹ کے اوپر ہے، جو ہم نے ٹاپ آف دی لائن اچھے مذہبی جو ہے نا ٹیچرز رکھے ہیں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہر کلاس میں جانے سے پہلے اپنا سائنس کا سبجیکٹ ہو، جو بھی آپ نے کوئی اور سبجیکٹ پڑھنا ہے، وہ بزنس کا ہو، 3-4 منٹ کے لیے آپ اسلامی اقدار کے اوپر، اچھے ہیومن بینگ کے اوپر، انسان نئے انسان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، تاکہ ان کو وی آر ہیئر ٹو سرو دی ہیومینٹی. تو ہیومینٹی کو آپ اسی وقت اچھی طرح سرو کر سکتے ہیں اگر ہمارے یہ پیارے بچے جو کہ بہت لائق ہیں، اگر یہ اچھے ہیومن بینگ بھی ہوں. تو میرا یہ 100% یقین ہے، مجھے میرا ایمان بھی ہے کہ اگر 3-4 منٹ ہر روز ہر ٹیچر نیک نیتی کے ساتھ ہر ادارے کے اندر، خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر لگائے، تو یہ ہمارے بچے جو ہے جہاں اپنے اپنے پیشے کے اندر بہت کامیابیوں کامرانی کے ساتھ پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ یہ اچھے انسان، اچھے ہیومن بینگ اس لحاظ سے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. جناب بگڑی یونس صاحب، ابھی جنرل عبدالقیوم صاحب سے بھی میں نے ایک سوال کیا کہ محکمہ داخلہ نے ایک سرکولر ایشو کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھارتی دہشت گرد ایک ادارہ ہے را، ان کا اس وقت ایک جو ہے نیٹ ورک یہاں پہ تھرو دبئی اینڈ بلوچستان کام کر رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں کوئی 2 سوسائڈ بمبر خواتین جو ہیں یہاں پہ انٹر ہونے کی انہوں نے وارننگ ایک ایشو کی ہے کہ لوگ احتیاط کریں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کو منشیات کی لعنت میں مبتلا کرنے کے لیے بھی اس طرح کے ملک دشمن عناصر کام کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے ایس او پیز کوئی تشکیل دے رکھے ہیں کہ احتیاط ہو یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر جہاں 6000 سے زائد بچے بچیاں پڑھتے ہیں؟ جی بالکل. یہاں بچے جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت 9000 کراس کر چکے ہیں، اور پوری آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے گلگت بلتستان اور سندھ کے اور بلوچستان کے بچے کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں. جو آپ نے ایس او پی کے حوالے سے بات کی ہے، یہ میں جب سے آیا ہوں ہم نے جو اپنا سیکیورٹی سسٹم ہے، میرا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، وہ میں نے اس کو خصوصی ہدایات دے رکھی ہیں، اور ہماری جو ایس او پیز ہیں وہ بھی ہے کہ ہر گیٹ کے اوپر بہت بندوں کے لیکچرنگ بھی کی ہے، بندوں کو ٹرین بھی کی ہے، اور جو میرا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے اس نے ان کو بتایا کہ کس طرح سرچ کرنا ہے. لیڈی سرچر بھی موجود ہیں، اور یہ ہر بندے کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے کیمریز لگے ہیں، ان کیمرہ جو ہے ان کی مدد سے بھی ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ کون سی اگر کوئی لیڈی یا کوئی ایسا بندہ جو کہ ان نون ہے، جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو اس کی جو موومنٹ ہے ود ان دی کیمپس اس کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں. جہاں تک منشیات کا سوال ہے آپ کا، یہ ہمیں ہر صورت میں ہر لحاظ سے اس کے اوپر سخت سے سخت رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچے بچیاں جو ہے وہ اس طرف اس جو بیماری، یہ بہت خطرناک قسم کی جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر اور باقی انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے جو اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں وہ ان بچوں کو عادی کر رہے ہیں. تو ہاسٹل کے اندر، ڈپارٹمنٹس کے اندر اور کیمپسز کے اندر ہم نے اسپیشل ایلیمنٹ رکھے ہیں جو اس چیز کو نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں اس لحاظ سے ہم الرٹ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے وارڈن، ہمارے جو ہاسٹل کے انچارجز ہیں، پرووسٹ ہاسٹل ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے سارے بندے، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ہم نے جو ہے نا اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا ہے، تو میں اس معاملے میں میری ٹالرنس جو ہے وہ 0 ٹالرنس ہے. اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز، باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ یہ ہو رہی ہیں. میں ہاسٹل کے اندر بھی مانیٹر کرواتا ہوں، کلاس روم کے اندر بھی کرواتا ہوں، لیکن جو بندہ پکڑا گیا میں شورٹی دلاتا ہوں کہ ادھر تو میں نہیں چھوڑوں گا. باقی بھی جتنے ادارے ہیں
وہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی وائس چانسلر یا پرنسپل جو ہے اس بات کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. یہ ہم سب نے مل جل کے اس کو رکھنا ہے. جہاں تک باقی راک کا اور باقی ایلیمنٹس ہیں وہ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں, میرا اسٹاف ان ٹچ ہے, اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بڑے اسٹرکٹلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں جس میں ان کو کامیابی ہوئی ہو. بگڑے یونس صاحب, یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. وائس چانسلر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آزاد کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے زیادہ ہے, اور ایک وقت تھا کہ جس دور میں آپ نے تعلیم حاصل کی, جس دور میں ہم نے تعلیم حاصل کی, تو اس وقت جو بچوں کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے اس پہ بڑی توجہ دی جاتی تھی. آج ماشاءاللہ ہمارے بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں دنیا بھر میں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں اور نام روشن کر رہے ہیں وطن کا, لیکن یہ جو تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ کتنی ضروری ہے اور اس پہ کتنی توجہ دی جانی چاہیے والدین کو, علماء کرام کو, اور بالخصوص اساتذہ کو؟ یہ جناب آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم نے جس فرمایا جب ہم نے پڑھا تھا, میں بات کرتا ہوں کہ جب ہم 1960s میں 61 to 63 4 70 میں ایون 80s میں ہمارے اسکولس کے اندر, ہمارے پرائمری اسکولس کے اندر, مڈل اسکول, ہائی اسکول, کالجز, یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا خاص طور پہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت دھیان دیا جاتا تھا. گھروں میں ہمارے والدین, ہمارے سوسائٹی کے ہمارے دیہاتوں کے اندر, شہروں کے اندر, محلے کے اندر کوئی بچے سے غلطی ہوتی تھی, سارے اس کو سمجھاتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی چیزیں جو ہے یہ ہماری کمزور ہوئی ہیں. جو گھروں میں جو جس طرح تربیت ہمارے دور میں ہوتی تھی وہ تربیت اتنی اسٹرانگ نہیں رہی. انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہے کہ جی کہ ہمیں اپنے جو ایریاز ہیں اس کے اندر جو ہمارے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم چھوٹے تھے تو جب مسجد میں جاتے تھے, جب قرآن کی پارہ پڑھتے تھے, قرآن پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں سب سے پہلے ہمارا اسی طرح تربیت کے اوپر زور ہوتا تھا. جو ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے, مذہبی ٹیچر ہوتے تھے, وہ چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی ختم ہو گئی ہے, اور اس طرح بچوں کو وہ ٹائم نہیں والدین دے پا رہے. میں بھی موبائل کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بچے جو لگے ہیں. لیکن ایک تو وہ ہے کہ ہمیں پرائمری اسکول گھروں سے مڈل اسکول, ہائی اسکول میں بہت توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں سے جو بچے اوپر آ رہے ہیں یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. کالجز کے اندر جو ہے وہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ جی کہ وہاں بھی سوائے لیکچرنگ کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جتنا زور دینا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ کام ہے, اور یہی حال یونیورسٹیز کا ہے. ابھی بڑی اچھی کاوش ہوئی ہے کہ اس میں قرآن کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ اے جے کے گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ بچوں کو اس کے اوپر پہلے سیمسٹر لے کر 8ویں سیمسٹر تک, تو میں نے تو ان سب کی میٹنگ کال کی ہے اور ایک شروع کی ہے سلسلہ جو پہلے سیمسٹر میں پہلا پارہ, اور اس میں یعنی کہ ہماری اخلاقیات, ہماری ایمانیات, ہمارا اوور آل جو ہے نا ریسپانسبلٹی, معاشیات, یہ اسلام کیا کہتا ہے, اس کے اوپر جو ہے کس طرح پیش آنا ہے. اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ دہشت گرد بنے, اسلام کبھی نہیں کہتا آپ بم پھاڑیں, اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ دوسرے گولی ماریں. اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے. تو اس سلسلے میں ہم بچوں کو یونیورسٹی لیول کے اوپر, لیکن جو مجھے میں بچوں سے انٹریکشن کرتا ہوں, جب ہم پڑھتے تھے, جب پروفیسر سامنے آتے تھے تو ہمارا ان کے سامنے بات چیت کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا. لیکن آج کل جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں, جب ان سے میرے ٹیچر یا میں یا باقی لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا کچھ انداز ہو رہا ہے. وہ جو بیچ میں گیپ ہے, اس گیپ کو ہم یونیورسٹی لیول کے اوپر تو فل کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے, لیکن یہ نیچے سے گیپ آ رہا ہے. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ ہم سب مل کے, یہ بہت پیاری سوسائٹی ہے ہماری, ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں اسی چیز کی جو ہے وہ حکم دیتا ہے, تو ہمیں اس کے اوپر زور دینا ہے فرام کلاس 1 ٹو لاسٹ ٹرمینل ڈگری. اگر ہم سارے مل جائیں تو اگر ہم اچھے انسان بنے اور اچھے پروفیشنل بنے, پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. آخری بات بگڑے یونس صاحب, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت چانسلر یونیورسٹی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں
ہم نے دیکھا ہے کہ یو آر ویری ویل الائنڈ ود ہم. اسی طرح ڈاکٹر مختار صاحب جو ہیں HEC کے جو چیئرمین ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی الائنڈ ہیں. ایک بہت بڑی قوم کی امانت, 9,000 سے زائد جیسا کہ آپ نے فرمایا طلباء و طالبات یہ آپ کے پاس امانت ہیں. یہ ہمارے فیوچر کے سمجھیے کہ تمام شعبوں کے اندر جانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی ڈرائیونگ سیٹس کے اوپر بیٹھیں گے. تو آپ کیا امید دلاتے ہیں قوم کو کہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رینکنگ کے اعتبار سے جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں بھیجیں گے وہ دور جدید کے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہتر طریقے میں کام کر سکے گی؟ جی بالکل. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنے ہیں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے یونیورسٹیز کی رینکنگ کے لیے, اور تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ آج کل وہ فوکس ان کا ہے کہ جی کہ ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں سسٹین کرنا ہے. دنیا میں آپ نے ان یونیورسٹیز کا اوور 25,000 یونیورسٹیز ہیں اس وقت پوری دنیا میں, اور اگر کچھ جگہ بنانی ہے اور اس کا فائدہ بچوں کو ہوگا تو اس کے لیے ہم نے جو SDGs ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہے. ان SDGs کے اندر جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی کے اندر خاص طور پہ میرپور یونیورسٹی میں ہمارا جو QEC کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پراپر سیریز آف لیکچر آرگنائز کیے ہیں. تمام ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس, ڈینس اور لیکچرز کو ٹرین کیے, اور الحمدللہ جو ہے ابھی بھی جو QS رینکنگ ہے وہ اگر آپ میرے ڈاکٹر QEC سے اگر لینا چاہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو رینکنگ میں پوزیشن ہے وہ میرپور یونیورسٹی کی پاکستان میں 20th ہے, AJK میں نمبر 1 ہے, اور ورلڈ میں 1,000 سے 1,200 کے درمیان ہے. وہ رینکنگ جو ہے وہ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ ہے, اور انہوں نے لندن سے ہی وہ جاری کی ہے. اس کا جو پورا ریکارڈ ہے, جو پوری ڈیٹیلز ہیں, اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ جنید انصاری صاحب کو جو میں ڈاکٹر کی سے کہوں گا شیئر کر دے. میرا میں یقین لاتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. یہ 9,000 بچے نہیں ہیں, 9,000 خاندان ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ سارے جو اسٹیٹ کے خاندان ہیں, جو اسٹیٹ کے بچے ہیں, یہ جہاں کی بھی جائیں تو یہ جو اوور آل جو ورلڈ نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو سیٹ کیے ہیں ہمارے بچے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو اوور آل نہ صرف اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا, بلکہ ان بچوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان خاندانوں کو بھی فائدہ ہوگا, as far as earning is concerned, as far as their position is concerned, as far as their professional growth is concerned. جی جناب. جی بریگیڈیئر یونس صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, وائس چانسلر مسٹ, جناب بریگیڈیئر یونس صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصر صاحب, بریڈ صاحب جو ہیں انہوں نے آپ نے اور میں نے جو کوشچن کیے بڑے اچھے انہوں نے جوابات دیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اور اسپیشلی مسٹ یونیورسٹی کے اندر جو گائے بگائے خبریں آتی رہتی ہیں منشیات کے حوالے سے, اور اس میں یقیناً غیر ملکی جو فیکٹر ہے وہ بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ شاید انوالو ہے. تو یہ اس حوالے سے انہوں نے اپنے چیف سیکورٹی کے حوالے سے اور کیمراز کے حوالے سے انہوں نے بڑی SOPs پہ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں. انصر صاحب, یہ ہمارے جو 9,000 بچیاں اور بچے ہیں انہوں نے کل جس طرح آپ نے فرمایا باغ ڈور سنبھالنی ہے ہمارے وطن کی, اور دنیا بھر میں وطن کا نام روشن کرنا ہے. وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ان بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کریں اور انہیں دیگر جو اخلاقی جو اقدار ہیں ان پہ چلنے اور دیگر چیزوں سے منفی چیزوں سے بچا کر ہی ہم یہ جو کشتی ہے اسے بحفاظت کنارے تک لا سکتے ہیں. جی سامعین, آپ خصوصی پروگرام اس وقت سن رہے ہیں, ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے. سردار یعقوب خان صاحب پروگرام میں اس وقت جنرل عبدالقیوم صاحب جو ہیں
پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں, اور وائس چانسلر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بریگیڈیئر یونس جاوید بھی موجود ہیں. جناب سردار یعقوب صاحب, آپ کیا کومنٹ کریں گے یہ جو آزاد کشمیر جو کہ بڑی ہی ویلیوز والی سرزمین ہے, جو کہ یہاں پہ لوگ ہمیشہ, ہم پارلیمانی تاریخ دیکھتے ہیں, غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب سے لے کر بڑے بڑے لوگ, کے ایچ خورشید, سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات خان, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن اب یہاں پہ ہم سیاسی فضا دیکھ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم صاحب کو دجالی وزیر اعظم کہا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم صاحب 2 سابق وزرائے اعظم کو چرسی اور نشئی کہہ رہے ہیں. سردار یعقوب خان صاحب, یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایک تو آپ کا بہت شکریہ, سامعین بھی, سننے والوں کا بھی, ان کو بھی سلام, اور دونوں حضرات جو آپ نے لیے 100% ویری ریلیونٹ ہیں, جنرل صاحب کو اور بریگیڈیئر صاحب کو بہت سلام. تو یہ بڑا سوال ریلیونٹ ہے, انہی دونوں سے پوچھا جائے تو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے کہ جس خطے کو یہ غازیوں اور شہداء کی دھرتی تھی, تو کس وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ مجھے اور آپ سب کا یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے. یہ تو آپ تو مہربانی کر کے بڑا اچھا سوال جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ہر فرد و بشر کی, کشمیر کے تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے چونکہ ایک میسج آتا ہے پورا مقبوضہ کشمیر کو, پوری دنیا کو, تو یہ تو پھر یہ دونوں حضرات بڑے صحیح سمجھدار ہیں. یہ سوال انہی سے زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن آج پورے کشمیر میں تصور نہیں تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو باتیں کر رہے ہیں, کوئی سارے جو سسٹم بن گیا ہے, اس پر تو ہمیں دکھی ہیں. سوچ سمجھ کے آدمی کو اسٹیبل سنجیدہ بات کرنی چاہیے, اور اس طرح کے زبان استعمال اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. جیسے بھی ہوا, جو بھی ہوا, جن مہربانوں نے مہربانی کی وہ بھی سب کو بتایا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو یہی روکا جائے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کو بھی کہوں گا کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف سے بھی جو ہے نا, وہ فاروق حیدر صاحب ہمارے بڑے پرانے سمجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریاست ہماری اپنی ہے, اور جگہ صحیح نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ سردار یعقوب خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گزشتہ پروگرام میں چودھری یاسین صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر چیپٹر کے آپ کے صدر ہیں, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو آپ کے وزراء جن کو محکمے دیے گئے ہیں, سننے میں آیا ہے کہ محکمے وہ نہیں دیے گئے جن کی بات ہوئی تھی, یا کم دیے گئے ہیں, تو کیا آپ پبلک کی خدمت کر سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی, لیکن ڈسپلن کے تحت پارٹی قیادت نے جو ہمیں حکم دے رکھا ہے, فی الحال ہم حکومت کا حصہ ہیں. تو یہ فی الحال تاحال کب تک جاری رہے گا سر آپ کا؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں تھوڑا بہت اس میں اپنی رائے رکھتا ہوں جی, کہ منسٹر از منسٹر, وہ جو بھی ہے جو اپنی پاور استعمال کرے تو سارے محکموں کا منسٹر ہے, کوئی اسپیشلی ایک محکموں کا نہیں ہوتا. تو خدمت کرنے چاہے بندہ, تو ہم باہر بیٹھ کے آج کل خدمت ہی کر رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کی حکومت چھوٹی سی ہے, ملنا جلنا ہے, پرائم منسٹر سے کمفرٹیبلی ملاقات ہو سکتی ہے. تو یاسر صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہے, قابل, تو انہوں نے کوئی فیصلے کیے ہوں گے ملا جلا. میں تو اس میں شامل ہی نہیں تھا, تو مجھے پتہ بھی کوئی نہیں ہے, تو میں کچھ بھی نہیں دے سکتا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز بتائیں گے جناب سردار یعقوب خان صاحب, چونکہ آپ صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے, ماشاءاللہ آپ وزیر صحت بھی رہے, بہت سے عہدے آپ کے پاس رہے. ہم دیکھتے تھے کہ جب آپ بڑے عہدوں پہ موجود تھے تو آپ کبھی بھی جس بھی ضلع میں جاتے تھے آپ وہاں کے نظام زندگی کو مفلوج نہیں کرتے تھے. لیکن اب عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اب وزراء جو مختلف ضلعوں کے دورے کرتے ہیں, کچھ 40 کے قریب فلیگ ہولڈرز ہیں, تو وہاں کی سرکاری مشینری پروٹوکول دینے میں مصروف ہو جاتی ہے, اور عوام جو ہیں وہ کھجل ہو کے رہ جاتی ہے, خوار ہو کے رہ جاتی ہے. کیا اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے جی, 100% ہونی چاہیے. بالکل غلط بات ہے. کس بات کی ان کو جو ہے نا ریسٹرکشن ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر پر. یہ خالی زبانی جمع خرچ کی جو باتیں کرتا ہے نا پرائم منسٹر, یہ نہیں کرنی چاہیے. بی پریکٹیکل. اور یہ جو ہے نا سر کہ یہ دیکھیں, ہم ایک لوگ ہیں, کشمیر کا خطہ چھوٹا سا خطہ ہے,
یہاں دوسرے کو کیا بتائیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خدمت خلق کریں. آج دیکھیں نا توبہ سے لے کر کے دمبر تک سارا کیا بنا ہوا ہے, کیا بات. جس پاکستان کو بنانے میں ہمارے آبا اجداد شامل تھے, جس پاکستان کے لیے قربانی دی, جس پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری دعائیں بھی ہے اور قربانی پاکستان کی ہمیشہ حاضر ہے. اور یہ جو پاک فوج ہماری ہے, سارے کشمیر پاکستان کے لوگ ہیں, تو آج ہم کیا پورے آپ دیکھنا پورے آزاد کشمیر کا سسٹم ہی سارا جام ہو کے رہ گیا, ڈسٹرب ہو گیا. تو ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں ان کی کوئی کیا سوچ ہے, چاہتے کیا ہے. اب یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, مگر ایک بات یہ ہے کہ پرام صاحب کام کر رہے ہیں, ان کے پاس جو بھی کوئی جاتا ہے سنتے ہیں. ابھی کام کاج ہو بھی رہے ہیں آزاد کشمیر میں, مگر اوور آل پبلک میں جو ایک پتہ نہیں کیا پینک پھیلی ہوئی ہے, جس سے کیا ہو رہا ہے. ایک سیاستدان اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر اور دوسری اور کئی قوتیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ تو ذمہ دار جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ چیزیں خراب ہونے کے بعد ان کو ہوش آئے, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سردار یعقوب خان صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا 56 یوم تاسیس جو ہے 30 نومبر بروز جمعرات پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے. تو آزاد کشمیر میں جو ہے پیپلز پارٹی اور آپ جو ہیں, کیونکہ آپ کا مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر ہم بالکل دیکھیں, پیپل پارٹی وہ جماعت ہے جو پورے پاکستان, گلگت بلتستان اور کشمیر, یہ ہمارا مطلب پورے پاکستان کے لیے اگر کوئی قابل قبول اور سنجیدہ اور پرٹیکولرلی کشمیر کے لیے کوئی ہے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے. اس کے لیے یوم تاسیس کے حوالے سے ہم ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے, تحصیل میں بنائیں گے, مرکز میں ہوں گے, اور کوشش بھی کریں گے کہ جتنے کشمیری بلوچستان میں آباد ہیں, کیونکہ میرے بھائی صاحب تھے 85 سے 90 تک وہاں اسمبلی ممبر بھی تھے, میں بھی اللہ چلا میں کچھ کوشش کروں گا میں خود بھی جاؤں, اور جاندار طریقے سے نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو میسج جائے, ہندوستان کو میسج جائے کہ کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ایک ہیں. تو یہ تو ہماری سوچ بھی یہی ہے, اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا. بہت جاندار طریقے سے ہم پروگرام کرائیں گے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا, آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں. انصر صاحب بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ممتاز دفاعی تجزیہ کار سینیٹر جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب, اور وائس چانسلر ماسٹر یونیورسٹی بریگیڈیئر یونس جاوید صاحب, انصر صاحب آج ہمارے پروگرام میں شامل تھے اور ابھی بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام کے سائے جو اسے لپیٹ میں لے رہے ہیں, اور جس طرح کی لینگویج ہمارے پالیٹیشین استعمال کر رہے ہیں, اس حوالے سے, اور پھر اسپیشلی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو جس طرح کے حالات ہیں, اور جس طرح سے وہاں پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 350 بیٹیاں جو ہیں وہ منتظر ہیں یہاں آنے کے لیے, لیکن انہیں یہاں آنے نہیں دیا جا رہا. اور اسی طرح آزاد کشمیر میں فش فارمنگ کا جو پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے, اور تعلیمی اداروں میں جو بڑھتا ہوا منشیات کے استعمال کا رجحان ہے, اور دیگر بہت سی اہم باتیں جو ہمارے سننے والے سننا چاہتے تھے, اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی. اور اب ہمیں انتظار رہے گا اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آج کے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان سے اس دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ انڈین اللیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, غزہ, فلسطین اور دنیا میں جہاں جہاں انسانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, انسان اپنی آزادی کی جد و جہد میں مصروف ہیں, اللہ ان تمام انسانوں کو آزادی نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. اور ہمارا یہ خطہ آزاد جموں کشمیر پاکستان, اللہ یہاں پر ایسی بہاریں لائے کہ جنہیں کبھی بھی خزاں کے زرد رنگ نہ لگے. آمین. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.